Assalamualaikum. I'm Dr. Safia Ajmal, consultant gynecologist. In this video, I will discuss about the APLS counseling. APLS is an important topic. It mostly came in exam as a role play station or as a structured discussion. At the end of this video, you will be able to crack the scenario whether it come as a role play station or come as a structured discussion. Now I am going to discuss about the APLS counseling station. अच्छा, इससे पहले कि हम APLS को डिस्कस करें उसका काउंसलिंग स्टेशन को, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि काउंसलिंग वाला जो स्टेशन होता है उसमें कैसे आपको पता चलेगा और आपने कैसे उसको फॉरवर्ड करना है। अच्छा, जैसे आप जाके वहाँ पे स्टेशन पे बैठते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि सिमुलेटेड टास्क। जो स्ट्रक्चर डिस्कशन वाला स्टेशन होता है उसके ऊपर लिखा होता है स्ट्रक्चर डिस्कशन सिनेरियो के साथ, और जो सिमुलेटेड टास्क जहाँ पे मेंशन हो वो समझ लें कि ये एक रोल प्लेयर वाला स्टेशन है। अच्छा, और रोल प्लेयर वाले स्टेशन में आपने क्या करना है कि जैसे आप जाएंगे आपने सिनेरियो सबसे पहले आपने वहाँ पे बैठना है, और बैठ के आपने वो सिनेरियो पढ़ना है। सिनेरियो पढ़ने के बाद आपने देखा कि वहाँ पे सिमुलेटेड टास्क लिखा पड़ा है। बेशक आप सिनेरियो को 2 मिनट ले लें, लेकिन उसको गौर से पढ़ें, उसमें वो क्या कुछ उसमें पेशेंट से एड्रेस करना है और क्या पेशेंट के कंसर्न है जो पूछने। और उसके बाद फिर आपने एग्जामिन जो स्ट्रक्चर डिस्कशन वाला पेशेंट सिनेरियो होता है उसमें आपने एग्जामिनर से इंटरेक्ट करना होता है। लेकिन जो APLS हो या कोई भी टॉपिक हो और वो काउंसलिंग वाला स्टेशन हो तो उसमें आपने वहाँ पे उन्होंने पेशेंट बिठाए होते हैं। समटाइम रियल पेशेंट होते हैं, समटाइम जो हैं वो कोई डॉक्टर बिठाए हुए होते हैं, जिसमें कोई PG होते हैं, कोई HO होते हैं, या किसी भी पर्सन को वहाँ पे बिठा दिया समझा समझा के, तो वो समझे रोल प्लेयर बैठे होते हैं। और आपने सिमुलेटेड टास्क में एग्जामिनर से इंटरेक्ट नहीं करना, बल्कि वो जो पेशेंट बैठा है आपने या तो पेशेंट से इंटरेक्ट करना है या फिर वहाँ पे जो भी रोल प्लेयर के तौर पे बैठा है आपने उससे इंटरेक्ट करना है। हाँ, आपने हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री लेने के बाद सम टाइम ये होता है कि एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एग्जामिनेशन पे जैसे आप पहुँचेंगे तो सम टाइम एग्जामिनर फिर इंटरेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि हाँ जी मुझे बताएं एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स की। वो आप फिर उसको, अगर आपने फिर उसी टाइम पे एग्जामिनर को आपने जवाब देना है, उसको इंग्लिश में जवाब देंगे, ठीक है, आपने उससे इंग्लिश में बात करनी है। आपने जब पेशेंट से बात करनी है तो आप उर्दू में बात करें, और जब आपने एग्जामिनर से बात करनी है तब आप इंग्लिश में चेक करें। ओके, और फिर जो जो वो फाइंडिंग पूछते जाए आप उसको वो बताते जाएंगे। एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर या तो मैनेजमेंट में भी एग्जामिनर सम टाइम ये होता है कि वही सेम खुद ब खुद चलता रहता है, और सम टाइम किस किस स्टेशन पे ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हाँ जी पेशेंट अब आपके सामने है, आप पेशेंट को एड्रेस करें, उनके जितने भी कंसर्न्स हैं आप उससे पूछें और बताएं। फिर आपने उसमें पेशेंट को सेटिस्फाई करना होता है। देखिए, अगर आपका पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो समझ लें कि आपका उस मैनेजमेंट प्लान कामयाब नहीं हुआ। जिसमें आपके पास आपका पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया है मैनेजमेंट से, तो उसमें आप ये समझ लें कि हमें ये वाला काउंसलिंग स्टेशन मेरा सक्सेसफुल हो गया, पेशेंट सेटिस्फाई हो गई है। ओके, अब हम APLS के प्रीवियस सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुका है। और ये APLS बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पिछले हर एग्ज़ाम में MS का हो, MS CPS का हो या FCPS का हो, ऑलमोस्ट ये हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। अच्छा, अब हम प्रीवियस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस सिनेरियो इज 36 ईयर old, gravida 5, para 2 plus 2 with no alive issue presented in OPD at 6 weeks. First pregnancy ended up in IUD due to placental abruption. Second pregnancy was IUD at 30 weeks and 2 first trimester miscarriages. She is very depressed due to repeated pregnancy losses and very concerned about current pregnancy. So take focused history, do relevant examination and address her concerns. अच्छा, सिनेरियो पढ़ने के बाद आपने देखा वहाँ पे सिमुलेटेड टास्क लिखा हुआ है तो आप समझ गए कि ये एक रोल प्लेयर स्टेशन है। और उसके बाद फिर आप पेशेंट की तरफ मुड़े, उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया है, मैं पिछले कुछ अर्से से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं आज आपकी डॉक्टर हूँ और आपसे आपके मसले के बारे में डिस्कस करूँगी। उम्मीद है आप ताअम्मुन करेंगे। और ये अल्फाज कहने के बाद फिर आप पेशेंट से उसका इंट्रोडक्शन लें, जिसमें आप उसका नाम पूछें कि आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी, आपकी एज क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं,
آپ کیا کام کرتی ہیں. یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے پیشنٹ کو تھوڑی سی امپیتھی شو کرانی ہے. جیسا کہ سمیرا آج کی اس کنسلٹیشن سے میں سمجھ سکتی ہوں شاید آپ کو آپ کے وہ پچھلے کچھ واقعات جو کہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں آپ کو دوبارہ سے یاد ہیں اور آپ کو ان کو بتانا پڑے. اس کے لیے میں آپ سے پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں، لیکن اس سب کے بعد ہم ایک حتمی بہتر طریقہ علاج پر پہنچ سکیں گے. اور اگر یہی ایز اے اسٹرکچر ڈسکشن آتا ہے تو آپ کہیں گے آئی ول امپیتھیکلی اپروچ اینڈ انٹروڈیوس مائی سیلف ٹو دا پیشنٹ اینڈ ٹیک ہر انٹروڈکشن اینڈ امپیتھیکلی ڈسکس ہر ہسٹری. اچھا، اس کے بعد آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کیا آپ کو اس ہمارے پیٹ کے نچلے حصے میں درد یا بہت زیادہ الٹیاں تو نہیں رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے. تیسرا نمبر پہ پوچھنا ہے کہ فولک ایسڈ استعمال کر رہی ہو. اپنی پہلی پریگنینسی کا بتائیں، اس وقت بلڈ پریشر زیادہ تھا، حمل کے بعد بھی بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا تھا. اچھا، اس کے بعد اگر تو یہ آپ کے پاس ایز اے اسٹرکچر ڈسکشن آتا ہے تو آپ نے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ نے کیا چیزیں رول آؤٹ کرنی ہے. آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے بلیڈنگ، پین، وومٹنگ، اینڈ سیکنڈلی آسک اباؤٹ فولک ایسڈ اینڈ بلڈ گروپ. After that, you should ask, can you tell me detailed history of previous pregnancy, any history of hypertension, diabetes mellitus, premature ovarian insufficiency, symptoms like hirsutism and cold intolerance or heat intolerance. اور نیکسٹ آپ سے پوچھیں گے کہ مسکیریج کیسے ہوا تھا، خود سے ہوا تھا، دوائیوں سے ہوا تھا یا سرجری سے ہوا تھا. اس کے بعد آپ کو کوئی ٹیسٹ آفر ہوا. آفٹر دیٹ آسک اینی اے پی ایل ایس اینٹی باڈی ٹیسٹ. پھر آپ نے پوچھنا ہے آپ کی ڈلیوریز کے بعد آپ کے خون کا کوئی ٹیسٹ ہوا کہ کچھ مریضوں میں خون جمنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا ہوا ہے. اگر وہ ٹیسٹ ہوا ہے تو میں اس کی رپورٹ دیکھنا چاہوں گی. آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ ہوا ہے تو وہ مجھے اس کی رپورٹ دکھائے، میں وہ رپورٹ دیکھنا چاہوں گی. وہ پوچھتے ہیں کیا آپ کے خاندان میں خون جمنے کی بیماری ہے، فیملی ہسٹری آف کلاٹنگ ڈس آرڈر. اور رول پلیئر کے طور پہ آپ نے کیا آپ میں خون جمنے کی بیماری تو نہیں، بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ. اور اگر یہی ایز اے اسٹرکچر ڈسکشن آتا ہے دین آسک ایز ڈائبٹیز از آلسو رسک فیکٹر فار ریکرنٹ مسکیریج، سو رول آؤٹ diabetes, blood pressure, and ask about past surgical history, personal history and social history. اور رول پلیئر کے طور پہ آپ نے اس سے پوچھنا ہے معذرت کے ساتھ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے جو کہ آپ کی بیماری کی تشخیص کے لیے پوچھنا ضروری ہے اور ہم ہر مریض سے پوچھتے ہیں. پھر پوچھنا ہے آپ اسموکنگ یا کوئی اور نشہ آور اشیاء استعمال تو نہیں کرتی، کبھی آپ کو بلڈ لگا ہو یا اس کا ریئیکشن ہوا ہو، آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کو سپورٹ کیسی ہے. اچھا، یہ سب جب آپ پوچھ لیں اس نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے تو اس کے بعد اینڈ پہ پیشنٹ کا شکریہ ادا کریں، اسے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرے سوالوں کا جواب دیا. ہسٹری کے بعد پھر ایگزامینیشن پہ آ جائیں. ایگزامینیشن میں آپ نے کہنا ہے میں آپ کا معائنہ کروں گی جس میں میں آپ کا جنرل معائنہ کروں گی، آپ کی قد اور وزن کا تعین کروں گی جس میں ہم میڈیکل زبان میں بی ایم آئی کہتے ہیں، جس کو میں وہ دیکھنے کے لیے آپ کی قد اور آپ کے وزن کا تعین کروں گی. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے آپ کا بلڈ پریشر اور نبض کی رفتار چیک کروں گی اور کہنا ہے کہ آپ کے گلڑ کا اور آپ کو گلڑ کے لیے دیکھوں گی اور آپ کی چھاتی کا معائنہ کروں گی اور آپ کے پیٹ کا معائنہ کروں گی. آفٹر دیٹ موو ٹوارڈ دا انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن میں آپ نے کہنا ہے اس کے علاوہ پھر ہم آپ کے کچھ ٹیسٹ کروائیں گے جس میں بیس لائن ٹیسٹ میں خون اور پیشاب کے ٹیسٹ شامل ہیں اور جرکان دیکھنے کے لیے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ کروائیں گے. اور کہنا ہے کہ میں ایک الٹرا ساؤنڈ کرواؤں گی جس میں بچے کو دیکھوں گی کہ اس کے دل کی دھڑکن بن گئی ہے کہ نہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے میرا اب تک آپ کلیئر ہے نا، کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، مطلب ساتھ ساتھ آپ
پیشنٹ سے انٹریکٹ کریں. رول پلیئر اسٹیشن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ پیشنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، اور آپ کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں، بیکاز یو ہیو ٹو ایڈریس ہر کنسرنز. اور پیشنٹ کہتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اب بتائیں اب میری پریگنینسی کیسے چلے گی. اور آپ نے ساتھ ساتھ کنسرنز کو ایڈریس کرتے جانا ہے. اور ڈائگنوسس میں یہ دو طرح کے کرائٹیریا ہیں. ایک ہے کلینکل کرائٹیریا اینڈ سیکنڈ از لیب کرائٹیریا. کلینکل کرائٹیریا میں فرسٹ آف آل وینس تھرومبو ایمبولزم. سیکنڈ از ون اور مور ایونٹس آف arterial, venous or small vessel thrombosis of any organ. And third is pregnancy morbidity, which includes more than and equal to one unexplained fetal death of a morphologically normal fetus at 10 weeks or more than 10 weeks gestation. And next is one or more than one premature birth before 34 weeks gestation due to eclampsia, severe preeclampsia or placental insufficiency. And next, 3 or more than 3 consecutive spontaneous abortions before 10 weeks gestation in the absence of anatomic, hormonal or chromosomal causes. So these include in clinical criteria. Now laboratory criteria. In lab criteria, first is lupus anticoagulant positivity on 2 or more than 2 occasions more than or equal to 12 weeks apart. IgG or IgM anticardiolipin antibodies in moderate or high titers more than 40 GPL units or more than 99 percentile, measured by standard ELISA on 2 or more than 2 occasions in 12 or more than 12 weeks apart. And third is IgG or IgM anti-beta 2 glycoprotein 1 antibody in moderate or high titers more than 99th percentile, measured by standard ELISA on 2 or more than 2 occasions at 12 or more than 12 weeks apart. جو کرائٹیریا میں پیشنٹ سے آپ نے جسٹ وہی بات پوچھنی تھی کہ آپ کا کوئی مہنگا ٹیسٹ وغیرہ ہوا، یہ آپ جب آپ اس سے اردو میں بات کریں گے، لیکن آپ سے اگر پیشنٹ کے بجائے ایگزامینر انٹریکٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ کون سے اس کا لیب کرائٹیریا ہے یا پھر کلینکل کرائٹیریا، تو یہ آپ ایگزامینر کو انٹریکٹ کر کے انگلش میں بتائیں گے. ادروائز پیشنٹ کو آپ نے اردو میں ہی کاؤنسل کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو بتانا ہے آپ کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ خبر ہے یا بری خبر ہے کہ خون جمنے کی صلاحیت کچھ عورتوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آمل اس میں بھی خون جم جاتا ہے اور بچے کو خون نہیں جاتا، اور آمل پھٹنے کی وجہ سے بچہ فوت ہو جاتا ہے، اور بار بار آپ کے بچے فوت ہوئے. سو آلویز ایکسپلین رسک مینجمنٹ فاسٹ. اس حمل کے ساتھ ساتھ ماں اور بچے دونوں کو کچھ خطرات ہیں. After that, you should explain maternal risk and fetal risk. Maternal risk include جس میں آپ نے بتانا ہے کہ بلڈ پریشر تیز ہونے کی صورت میں آپ کو پیشاب میں چربی آ سکتی ہے. طبی زبان میں اس کو پری ایکلیمشیا کہتے ہیں. نیکسٹ، وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. تھرڈ، دوبارہ سے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آمل پھٹ بھی سکتی ہے، جس کی وجہ سے حمل میں بھی خون پڑ سکتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد بھی. اس کے علاوہ ٹانگوں میں خون جمنے کی صلاحیت بڑھ سکتی ہے. اور اگر یہی آپ نے اسٹرکچر ڈسکشن میں بتانا ہے تو میٹرنل رسک آپ نے بتانے ہیں ایسے کہ میٹرنل رسک انکلوڈ پری ایکلیمشیا، پری ٹرم ڈیلیوری، پی پی ایچ، اے پی ایچ اینڈ وینس تھرومبو ایمبولیز. نو فیٹل رسک. فیٹل رسک میں آپ نے بتانا ہے بچے میں بھی کچھ خطرات ہیں، جس میں بچہ دوبارہ سے مسکیریج ہو سکتا ہے، بچے کی گروتھ اس کی میعاد کے حساب سے کم بڑھ سکتی ہے، بچے کا وزن نارمل بچوں کے مقابلے میں کم ہوگا، اور بتانا ہے کہ بچہ خدا نہ خواستہ پیٹ کے اندر فوت ہو سکتا ہے. بچہ پیدائش کے بعد نرسری
میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی ماہرین ٹیم سپورٹ اور آپ کے تعاون کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایک بہترین پریگننسی کے نتیجے کی امید رکھتے ہیں. سو آلویز ایکسپیکٹ اے گڈ پریگننسی آؤٹ کم. اینڈ دین سے آپ کا حمل ماہرین کے ڈاکٹر، جس میں گائنی کے ماہر ڈاکٹر، بلڈ کا ڈاکٹر یعنی ہیماٹولوجسٹ، ماہر طب یعنی فزیشین اور بچوں کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر سب آپ کے حمل کی نگہداشت کریں گے. ابھی آپ فولک ایسڈ جاری رکھیں. اس کے علاوہ آپ کا اگر الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا تو وہ کراؤں گی، اگر ہوا ہے دین اسکپ اٹ اینڈ آسک اباؤٹ بکنگ ٹیسٹ، بکنگ الٹرا ساؤنڈ اینڈ ڈاؤن سنڈروم ٹیسٹنگ. ڈاؤن سنڈروم ٹیسٹنگ کے لیے آپ نے پوچھنا ہے کچھ بچوں میں ہم 11 سے 13 ہفتوں کے دوران ٹیسٹوں کے ذریعہ دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈاؤن سنڈروم کا مسئلہ تو نہیں ہے. یو کین اسکپ اٹ اف یو. آفٹر دیٹ یو شوڈ آسک. خون پتلا کرنے کی ایک گولی جس کو ایسپرین کہتے ہیں وہ آپ کو فوراً ابھی سے استعمال کرنی ہوگی. پیشنٹ کو بتائیں. آلدو ہمارے پاس لیب کا ڈائگنوسس نہیں ہے جس میں ہم آپ کو ثابت کر سکیں کہ آپ کو یہی بیماری ہے، اور حمل میں یہ ٹیسٹ اتنا سوٹیبل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ ہمیں غلط رپورٹ کے ساتھ مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم اپنے سینئر ڈاکٹرز کے مشورے سے خون پتلا کرنے والے انجیکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. ناٹ ریکمینڈیڈ بٹ یو کین کنسیڈر امپیریکل ٹریٹمنٹ فرام 12 ویکس. اس کے علاوہ وہ آخر تک ہم آپ کو اور آپ کے بچے کو دیکھتے رہیں گے. بچے کی ساخت کا الٹرا ساؤنڈ ہم 20 سے 22 ہفتے پر کروائیں گے. آپ ہر 2 ہفتے بعد جب چیک اپ کے لیے آئیں گی ہم آپ کا بلڈ پریشر اور پیشاب میں چربی آنے کا ٹیسٹ ہر دفعہ کروائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہیں اس کی کمپلیکیشن یعنی پری ایکلیمپشیا کی طرف تو نہیں جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے بہت سارے 28 ہفتے کے بعد ہم ہر ماہ بچے کا ایک الٹرا ساؤنڈ کریں گے جس میں بچے کی گروتھ دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی نارمل ڈلیوری ہو. ساتھ 36 ہفتے پر ڈاکٹر کی ماہرین ٹیم بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کی ڈلیوری کس طرح ممکن ہو. ڈاکٹر کی ماہرین ٹیم میں میرا سینئر ڈاکٹر اور بچوں کا ڈاکٹر بھی ہوگا. اور پھر کہیں کیا آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ کیا آپ چاہیں گی کہ میں آگے بتاؤں؟ پھر پاز لیں، پیشنٹ کو دیکھیں کہ پیشنٹ آپ کو کیا بتاتی ہے، کچھ پوچھنا چاہتی ہے، اس کا کوئی سوال ہے، اگر ہے تو اس کے سوال کا جواب دیں، اس کے کنسرن کو ایڈریس کریں. آفٹر دیٹ آپ کی ڈلیوری ہم ایک بڑے ہاسپٹل میں کروائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی نارمل ڈلیوری ہو. ڈلیوری کے دوران ہم چاہیں گے کہ آپ پانی پیتی رہیں. آپ ہر طرح سے اپنی صحت کا دھیان رکھیں کیونکہ یہ بھی آپ کی ٹانگوں میں خون جمنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ مسلسل چلتی رہیں. اس سے بھی آپ کی ٹانگوں میں خون جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. سو آلویز ڈو سپورٹ اینڈ موبلائزیشن. آفٹر دیٹ بچے کی دھڑکن ہم مسلسل چیک کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اچھا سا ایک درد کا ٹیکا بھی لگایا جائے گا جس سے آپ کو ڈلیوری کے دردوں کی کمی فیل ہوگی. ڈلیوری کے وقت ہم آپ کو خاص ادویات دیں گے جس کے استعمال سے بعد میں خون پڑنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. If it is as a structured discussion, then always discuss about labor and tertiary care and always counsel her for vaginal delivery and keep well hydrated to prevent clots and do mobilization, continuous electronic fetal heart rate monitoring, pain relief, active management of third stage of labor and postpartum میں آپ نے پیشنٹ کو کیا بتانا ہے کہ ڈلیوری کے بعد بچوں کے ڈاکٹر سے بچے کا چیک اپ کروائیں گے. آپ بچے کو اپنا دودھ ضرور پلائیں. ہم آپ کا معائنہ کریں گے کہ آپ کو خون پتلا کرنے والے انجیکشن کی ضرورت ہے دوبارہ یا نہیں. سو آلویز ڈو وی ٹی اسیسمنٹ، وینس تھرومبو ایمبولس اسیسمنٹ.
اس کے علاوہ 3 ماہ بعد ہم حتمی تشخیص کے لیے ہم آپ کا وہ ٹیسٹ کروائیں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے، اور اگلے حمل میں بھی خون پتلا کرنے والی ادویات دینا پڑیں گی۔ اینڈ دین آسک، آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ If yes, then address her concerns if she have. So سمیرا، آج آپ کا 6 ہفتے کا حمل ہے۔ میں آج سے آپ کو ایسپرین شروع کرا رہی ہوں۔ آپ فولک ایسڈ بھی جاری رکھیں، میں آپ کی بکنگ بھی کر رہی ہوں۔ آپ 2 ہفتے بعد اپنے ٹیسٹ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں جس میں بچے کے دل کی دھڑکن دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ماہرین ڈاکٹر کی ٹیم سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گی تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ آگے جلد میں ٹیکہ لگنے کے لیے کیا کیا ضروریات ہوں گی۔ میں آپ کو ایک معلوماتی کتابچہ بھی دے رہی ہوں، آپ گھر جا کر تسلی سے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو اگلی میٹنگ میں ہم ڈسکس کر لیں گے، اور اگلی میٹنگ میں میں آپ کو اپنے سینئر ڈاکٹر سے بھی ملاقات کراؤں گی۔ آپ اس سب کے بعد آپ نے اینڈ پہ پھر پوچھنا ہے، آپ کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو دین سے بہت شکریہ سمیرا۔ اینڈ دیٹس آل اباؤٹ APLS کاؤنسلنگ۔ ہوپ سو آپ کو APLS کاؤنسلنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اینڈ ان دا نیکسٹ ویڈیو وی ول ڈسکس دا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔